बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि असातिज़ा ने वफाकी दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर एहतजाजी मुज़ाहरा किया है और अपने मुतालबात को लेकर वो सड़कों पर हैं। क्या मुतालबात हैं और क्या वजह है कि वो एक मरतबा फिर सड़कों पर हैं जो कौम के मेमार हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया और वहाँ पर सीनियर रहनुमाओं की मशावरती इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने खुद की है और बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब में होने जा रहे हैं उसकी खुद निगरानी करने का उन्होंने अनाउंस किया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की है आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात के मुतालिक पीपल्स पार्टी पर और फिर अपोजिशन की दीगर जमातों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब ने टंडो अल-यार में खिताब किया है और आज उन्होंने अनाउंस किया आइंदा की हिकमत अमली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब में वो जाकर खैमे गाड़ेंगे और विफाक को भी वो खुद देखेंगे और विफाक की हुकूमत के साथ जो मसाइल हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की करारदाद अमेरिका की जानिब से पेश की गई जो कि मंजूर कर ली गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। जातरी से सबसे पहले तो असातिज़ा एक मरतबा फिर एहतजाज कर रहे हैं। मामला वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत देने का है वो जो मुख्तलिफ स्कूल्स का था और ये मामला तो हल किया गया था। इनसे पहले मुज़ाकरात भी हुए थे और जुज़वी तौर पर जो कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय भी तय हुआ था। क्या वजह है एक मरतबा फिर सड़कों पर? देखें, बात ये है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ असातिज़ा को सड़कों पे नहीं आना चाहिए। हुकूमत ऐसा माहौल ही ना पैदा करे कि असातिज़ा सड़कों पे हैं। आज सुबह मैंने देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो असातिज़ा जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कौम की रहनुमाई करते हैं, कौम के बच्चों को आगे लेके आते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे 2 पुलिस वालों ने बातें कहीं। एक पुलिस वाले ने ये कहा कि जी मैं तो उन लोगों से पढ़ के आया हूँ, उनके वो जो मेरे असातिज़ा थे मैं उनके ख़िलाफ़ कैसे धक्के मारता और कैसे वो करता। इसी तरह एक खातून पुलिस की जो कांस्टेबल थी उसने कहा कि जी मेरी टीचर थी, मैं तो उसके लिए पानी वगैरह लेके जाती, मैं उसको कैसे मारती। लेकिन कहीं छोटे मोटे धक्के मारे गए हैं, कोई तशद्दुद छोटा मोटा हुआ है। असातिज़ा पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि ये सारे स्कूल जो हैं ये कॉरपोरेशन के मतहत किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो कॉरपोरेशन के इदारे हैं उनकी ओवरऑल कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं, सही ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में तो आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल सही। इसी वजह से जो असातिज़ा हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम कॉरपोरेशन के अंडर आ जाएंगे कि ऐसा ना हो कल को हमें प्राइवेट कर दिया जाए और कहा जाए जी अब आप प्राइवेट हो और कॉरपोरेशन के नीचे हो और फंड का प्रॉब्लम, तनख्वाहों का प्रॉब्लम और बहुत सारे मसाइल। आपको याद होगा कि जब पिछले दफ़ा अंसर शेख साहब थे इसके मेयर तो वो जो सफाई करने वाला सारे को वो एहतजाज पर थे क्योंकि उनके पास कोई इनकम का ज़रिया नहीं था, CDA उनको फ़ंड नहीं दे रहा था। तो एक अजीब माहौल बना हुआ था और पूरा शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया था। तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, फंड की अदम दस्तयाबी का। तो ये जो हैं कुछ खदशात हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और ख़ास तौर पर शफकत महमूद साहब को एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए और इनको जो उनके मुतालबात हैं वो मुतालबात पूरे करने चाहिए और उनको यकीन दहानी करानी चाहिए कि अगर ये कॉरपोरेशन के मतहत भी आ जाएंगे तो उनकी नौकरियों को कोई ख़तरा नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी कारकर्दगी चेक करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तो बेहतर बनाने की ज़रूरत है ना जी। बिल्कुल ठीक। सरकारी स्कूलों में ये जितने टीचर्स हैं आप चेक कर लें, इनमें से 70% ऐसे हैं जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी असातिज़ा का एहतराम होना चाहिए, असातिज़ा के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि सुबह सुबह जो टीचर्स हैं, ख़वातीन टीचर्स, वो भी सड़कों पे आई हुई हैं, टीचर्स भी आए हुए हैं, बच्चों को जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो छुट्टियों पर हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। लोग नहीं भेजते ना वालिदैन को। वालिदैन ये कहते हैं कि जब टीचर छुट्टियों पे हैं या एहतजाज पर हैं तो ये क्या बंद है और ये इस मसले को हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद तवज्जो करनी चाहिए, खुद इसका नोटिस लेना चाहिए और ये मसला हल करना चाहिए। ये सज्जाद तरीन साहब बात की गई थी और ये कहा गया था कि उसमें जो बिलखसूस मामलात थे कि बच्चों के हवाले से जो मुफ्त एजुकेशन जिनको मिल रही है कि वो ज़ाहिर है फिर उन वालिदैन के बच्चे हैं जो ज़ाहिर है तालीम पर अखराजात नहीं कर सकते तो उनका हर्ज हो सकता है। कॉरपोरेशन कल को अगर कोई फ़ीस तय करती है या कुछ अखराजात जो हैं वो सामने आते हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म भी है, अभी किताबें भी हैं, तो उस पर इनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए थे कि वैसा नहीं होगा। तो उसके बाद ये इन्होंने मुज़ाहरा जो है वो ख़त्म किया था। एक मरतबा फिर क्या वही खदशात भी मौजूद हैं या
عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں, وہ جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے تحت جو شک ختم کرنی تھی وہ شک ختم نہیں کی گئی. صحیح. وہ انتظار میں رہے, اسی لیے وہ پھر سڑکوں پہ آ گئے. حکومت بات تو کر لیتی ہے, زبانی وعدہ ہوا ہے, لیکن حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی, اور جب عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر لوگ احتجاج پہ آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر اساتذہ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم بناتے ہیں, قوم کے معمار ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سجاد الدین صاحب ذرا ذکر کریں گے پنجاب کا. پنجاب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان ہے اور ایسا سیاسی اکھاڑا ہے جو کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر وفاق میں آپ نے حکومت بنانی ہو تو ظاہر ہے وہاں کا جو سیاسی جنگ ہے وہ اب عروج پر آنے والی ہے, بلکہ اس وقت آ چکی ہے. وزیر اعظم نے لاہور کا دورہ کیا ہے اور کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کی شکست کے بعد جیسے یہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا, آج وہاں پہ بھی وزیر اعظم یہ اناؤنس کر کے آئے ہیں کہ جو پنجاب میں آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی میں خود کروں گا, ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ بھی میں خود دیکھوں گا, اور کسی قسم کی جو ایم این ایز ایم پی ایس کی حمایت ہے وہ بھی نہیں رکھی جائے گی, بلکہ میرٹ پہ ٹکٹ دیا جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ لاہور میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے 133 میں, جی, جس میں مسلم لیگ نون کی شائستہ جیتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل صاحب نے کو 32-33 ہزار ووٹ لیے ہیں, اس حلقے میں خود پی ٹی آئی کا جو چیمہ صاحب جو تھے انہوں نے خود اپنے کاغذات جو ہیں وہ اس طرح جمع کرائے جو ریجیکٹ ہو جائیں, اور پھر مسلم لیگ والوں کو بتایا کہ میں نے یہ کرائے ہیں یہ کرائے. وہ بھاگے ہیں, فیس سیونگ کی ہے. کیوں بھاگے ہیں؟ ان کو یہ پتہ تھا کہ الیکشن پہ 1.5-2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے جی, اب تو فافن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ کتنا اس پہ خرچہ ہے, وہ بہت زیادہ خرچہ ہے, اور ان کو پتہ تھا کہ عوام جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے, یعنی ایکسپینس کیا جائے گا, اس کے بعد فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تو وہ بھاگے. اب یہ بات پرائم منسٹر عمران خان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اب وہ والے نہیں ہیں زمانہ, 18 والا زمانہ نہیں ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ لیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے, جو حکومتی کارکردگی ہے, وہ مایوس کن رہی ہے. غربت, اس وقت تو نظریہ چل رہا تھا, آپ جس کا کے پاس بھی ٹکٹ نظریہ بھی چل رہا تھا, اور کل کے پروگرام میں میں نے بھی کہا, مانگٹ صاحب نے بھی کہا کہ فیض عام بھی چل رہا تھا. اب وہ فیض عام بھی ختم ہو گیا, تو جب فیض عام ختم ہو جائے تو پھر اپنی پرفارمنس پہ جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. چل گیا پتہ. تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں آج الیکشن ہو, پنجاب میں کل الیکشن ہو, پنجاب میں مہینے بعد الیکشن ہو, پنجاب میں پی ٹی آئی کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو کے پی میں ہوا ہے یا جو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوا ہے, بورڈ کے انتخابات میں ہوا ہے, یا ایون کہ ضمنی الیکشن جو پنجاب میں دیگر علاقوں میں ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ووٹ عوام دیتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر. جب عوام جو ہیں وہ دیکھیں, عوام اتنے الجھ گئے ہیں کہ عوام کو احتجاجی مظاہرے نہیں کر سکتے, کو باہر نہیں آ سکتے, بجلی مہنگی ہے. آج بھی جناب میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں کہ کے الیکٹرک نے کوئی وہاں درخواست دے دی کہ جی وہاں کے ریٹس بڑھایا جائے, یہاں پہ بھی وہ درخواست. بجلی مہنگی ہے, گیس بل آتا ہے, گیس نہیں آتا, اور لوگوں کے اتنے مسائل ہیں, ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں, پولی کلینک کے ہم کرپشن کی داستانیں سناتے رہتے ہیں یہاں. تو عوام بہت مشکلات کا شکار ہیں. جب عوام مشکلات کا شکار ہیں تو پرائم منسٹر جو مرضیہ کر لیں, پرائم منسٹر جو مرضیہ لوگوں کو کہتے رہیں, جیسے مرضیہ کینڈیڈیٹ نے ہیں, ان کے نتائج کوئی حوصلہ افزا نہیں مختلف نہیں ہوں گے. اگر آپ نے کے پی سے نتائج مختلف کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں, اور اگر کارکردگی بہتر ہوگی تو عوام آپ کی طرف آئیں گے. لیکن 3-4 سالوں کے دوران ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی. مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, جس سے عام آدمی جو ہے, غریب آدمی, وہ بہت متاثر ہوا ہے. غریب آدمی کی زندگی اتنی پریشان کن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ بالکل کیا نام ہے, آصف علی زرداری کو جو مرضیہ کہتے رہیں, یہ میاں نواز شریف کو جو مرضیہ کہتے رہیں, بات یہ ہے کہ ان کے دور میں عوام اتنی مشکلات کا شکار نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو لوگوں کو نوکری بھی مل جاتی تھی. بالکل. اور دوسری بات یہ, تجربہ چونکہ وہ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کا, اب ہو چکا ہے. وہ انہوں نے جو کچھ کیا اور جو انہوں نے کارکردگی دکھائی وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کی کارکردگی ہی اچھی نہ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم ووٹ لے لیں گے یا ہم جیت لیں گے, یہ خام خیالی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے
کوئی پرفارمنس الیکشنز میں دکھا سکے. صحیح. آئے روز جو آنے والے الیکشن ہیں, بلدیاتی الیکشن, صوبائی اسمبلی کے الیکشن, ضمنی الیکشن اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن اور بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہیں وہاں دیکھ لیے نا آپ نے. بالکل صحیح ہے. اس میں باقی جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں آپ دیکھیے گا اس سے زیادہ مختلف نتائج نہیں ہوں گے. لیکن اس میں لوکل سطح پہ جب ہم نامزدگی کی بات کرتے ہیں, امیدواروں کی بات کرتے ہیں, ان کا بھی ایک اثر رسوخ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کونسلر سطح پہ, ضلعی سطح پہ, تحصیل سطح پر, تو اس میں جو اپنی ایک کارکردگی ہوتی ہے وہاں کے لوکل آدمی کی, اگر اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے یا اس طرح کی تقسیم کی جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کے پی سے ذرا مختلف صورتحال ہو سکتی ہے؟ سر یہ جس کو مرضیہ دے دیں. دیکھیں بات یہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا, جس کے اپنے بھی ووٹ ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے نام پر مجھے ووٹ ملیں گے یا عوام نہیں دے کے. ہر حلقے میں مطلب کونسلر کا الیکشن جو ہے وہ چھوٹے اس میں ہوتے ہیں, حلقے ہوتے ہیں, تو بلدیاتی حلقے کے بڑے نہیں ہوتے. اب میئر کا انہوں نے اور نظام کر دیا ہے, تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی 5-7 ہزار ووٹ میرے ہیں, تو کیا پارٹی کے بھی 2-4 ہزار ووٹ یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو جب اس کو یہ نظر آئے کہ یہاں ووٹ مل ہی نہیں رہے تو وہ کس طرح لیں گے. بلکہ ان کے جو اتحادی ہیں چودھریز, وہ گجرات میں وہ ڈسٹرکٹ جیتنا چاہتے ہیں گجرات میں خود. اسی طرح ان کے ایک وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں جو منسٹر بھی ہیں, وہ جناب چاہتے ہیں کہ بہاولپور جیتیں. وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں تو جیتتے رہے, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح جیت لیں. اگر موجودہ صورتحال میں جو الیکشن ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی بہتر کوئی نتائج دے سکے گی, بلکہ ان کے اتحادی جو ان کے ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے عوام پر مہنگائی مسلط کی ہے, ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. بالکل. مزید بھی بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحال پر انہوں نے اپنا تبصرہ کیا. اس پہ بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ذکر کریں گے فواد چودھری صاحب نے آج پیپلز پارٹی کے جو اس وقت ہیڈ ہیں ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے جو گفتگو کی اس پہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. میرے خیال میں سیادری صاحب پہلے ذرا آصف زرداری صاحب کا ذکر کریں. انہوں نے کہا کیا جس پہ فواد چودھری صاحب اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا ہے کہ جناب میں پنجاب آ رہا ہوں, اپنے خیمے وہاں گاڑ رہا ہوں, اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, وہ سیاسی مسائل ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, لیکن پنجاب میں آ کر قدم جما رہا ہوں. تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب, بڑے عرصے بعد سامنے آئے ہیں. اور پھر ویسے ایک مرتبہ پہلے بھی وہ پنجاب کا اناؤنس کر چکے تھے, اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں وہ بہت زیرک آدمی ہیں, اور سیاست کو بہت باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے, چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, بلکہ نکل چکی ہیں, اور فیوچر کی جو ہے وہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ پس پردہ بہت ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں, لیکن اب آن ایئر ابھی کہیں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اور آصف زرداری صاحب نے آپ کو پتہ ہے ایک بیان بھی دیا تھا, جس پر ایک اخبار نویس نے پھر رد عمل بھی لیا اور کہا جی بتائیں یار یہ وہ. جی وہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ, میں آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا, تو میں نے انہیں ریاستی اداروں کے حوالے سے ایک بات کی, تو انہوں نے کہا یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ میرے علم میں اس سے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ ہمیں یہ کہہ گئی ہیں کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ راز سینے میں رکھتا ہے, وہ باتیں باہر نہیں نکالتا. آصف علی زرداری اگر اپنا منہ کھول دیں اور وہ چیزیں بتا دیں کہ کیا کیا فارمولے کب ہوئے, بی بی کی شہادت پہ کیا ہوا, پھر کس طرح چیزیں آئیں, تو پھر شاید بہت سارے لوگوں کو شرمندگی ہو. کچھ تو انہوں نے اظہار کر دیا, یہ فارمولہ والا ذکر جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان اخبار نویسوں کو بھی شرمندگی ہو جو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو خاندان کی دشمنی میں مطلب سب ٹاپ پر رکھتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب ایک بہت زیرک آدمی ہیں, وہ ایسی بات نہیں کرتے. وہ اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اگر بتا دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب اگر پنجاب میں آ جائیں
اور جیسے فواد چودھری صاحب نے ان پہ ریئیکشن کیا ہے اور کہا جی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو ان کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا؟ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب آج پیپلز پارٹی, کیونکہ پنجاب کی بات کی ہے نا آصف علی زرداری صاحب نے, تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے, یہ تو صرف ٹی وی پر آ کر اپنی سیاست کر رہے ہیں, اگر ٹی وی بند کر دیا جائے تو ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر صرف یہ نہیں کہا, فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی قد سے بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب سیاسی بونے ہیں عمران خان کے مقابلے میں. اب دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ آصف علی زرداری جس قد کاٹ کے سیاستدان ہیں, ان کو یہ کہنا کہ وہ عمران خان کے اس مقابلے میں بونے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کو بہت تعریف کرتے ہیں ان کی, اور ان کو بہت شاباش دیتے ہیں جو اپوزیشن کے بارے میں زیادہ تنقید کرتے ہیں, اپوزیشن پر زیادہ تنقید کرتے ہیں, اپوزیشن کو زیادہ ذلیل و خوار کرتے ہیں میڈیا پر آ کر. دیکھیں میں آپ کو دوں, آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب جس قد کاٹ کے سیاستدان ہیں, جو چیزیں وہ جانتے ہیں, وہ تین مرتبہ جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب منسٹر کئی دفعہ رہے ہیں, پھر وہ وزیر اعظم کے شوہر ہیں, پھر اس ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, اس ملک کے صدر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم کے شوہر بھی ہیں. جی بالکل. محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک میں وزیر اعظم تھی, 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی, تیسری مرتبہ وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا اگر وہ شہید نہ ہو جاتی. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور فواد چودھری صاحب, جناب فواد چودھری صاحب آپ کے بہت پیارے دوست, اپنی زندگی میں پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں, اپنی زندگی میں پہلی دفعہ وہ منسٹر بنے ہیں. ویسے میری تو پہلی ملاقات بھی نہیں ہوئی. اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری بونے قد کے آدمی ہیں, تو پھر یہ ان کی پارٹی میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ قوم کو بتائیں گے کہ ان کی پارٹی میں کیا کرنے گئے تھے, ان کے ترجمان کیوں رہے ہیں. پھر یہ بھی بتائیں نا لوگوں کو کہ وہ ان کی ترجمانی, بونے لوگوں کی ترجمانی تو کوئی نہیں کرتا, تو کیا, یا پھر یہ بتائیں کہ اس وقت ان کا قد بہت بڑا تھا اور ان کے بارے میں جو باتیں کہتے رہے ہیں وہ باتیں جو غلط تھی آج کہہ دیں, خلاف کہتے رہے ہیں. یس, آج کہیں نا کہ وہ جو باتیں تھیں, میں جو کہتا رہا ہوں, جو میں آصف زرداری کے حق میں باتیں کرتا رہا ہوں وہ غلط تھیں, اور آج جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایسا کچھ سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ کچھ لوگ, کیا آپ پاکستان کے کسی پروگرام رکھے, میں آپ کو بتاؤں گا 1947 سے پہلے جو لوگ انگریزوں کے ساتھ, جن لوگوں کے بزرگ انگریزوں کے ساتھ تھے اور انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ یہاں اس خطے پہ حکمرانی کر رہے تھے, تقسیم پاکستان کے بعد جب پاکستان بن گیا, بر صغیر تقسیم ہو گیا, تو اس کے بعد وہی لوگ مختلف شکلوں میں آ کے وہ اقتدار میں رہے. وہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ رہے, وہ ایوب خان کے ساتھ رہے, وہ خاندان جو ہیں جی, وہ یحییٰ خان کے ساتھ رہے, وہ بھٹو صاحب کے ساتھ رہے, 18 خاندانوں کا تذکرہ کیا, وہ ضیاء الحق کے ساتھ رہے. پھر اس کے بعد آج بھی ان خاندانوں کے میں نام لے سکتا ہوں جو خاندان موجود ہیں. میں آپ کو پورے بتا سکتا ہوں کہ کون سا خاندان ہے جو اس وقت بھی 47 سے پہلے بھی ان کے لوگ بزرگ جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے, پھر 47 کے بعد وہ قائد اعظم حضرت کے ساتھ آ گئے. حضرت قائد اعظم نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, انہی کے بارے میں کہا تھا. اور ایسے کھوٹے سکے جو ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے مرحوم جہانگیر بدر کا انٹرویو کیا, اور جہانگیر بدر سے جب میں نے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ فلاں لوگ جو ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور آپ نے اپنی پارٹی میں رکھا ہوا ہے, حکومت میں بھی رکھا ہوا ہے, پیٹرولیم منسٹر تھے جہانگیر بدر صاحب 88 میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کوٹا ہوتا ہے, کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس کوٹے پہ آتے ہیں, تو ہماری پارٹی میں بھی ایک کوٹا ہے. تو فواد چودھری صاحب وہ کسی کوٹے پہ وہاں گئے ہوئے تھے, پہلے یہ تو بتائیں نا. اور آپ دیکھیے گا جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں بھی کوٹے پہ ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن میں ماضی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جہانگیر بدر صاحب کا میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ میں نے جب ان کا ایک انٹرویو کیا ایک نیوز پیپر کے لیے, انہوں نے یہ بات کہی. تو آگے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ, اور میں آج آپ کو ایک اور بھی بتا دوں, یہ آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ ہمارے ملتانی مخدوم جو ہیں جو ہر سنڈے کو جا کے دربار پر ملتان پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. وہ بھی فیصلے کرنے والے ہیں
اور پھر جہانگیر ترین صاحب بھی یہ منڈیر چھوڑنے والے ہیں. بس جہانگیر ترین صاحب بھی کوئی فیصلے کرنے والے ہیں, ان کے فیصلے بھی آ جائیں گے, پھر پتہ چل جائے گا کہ بونے کون ہے اور کداور کون ہے. اچھا نہیں, یہ جو یہ کہا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیان جو فواد چودھری صاحب نے دیا ہے یا اس نوعیت کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے پارٹی کو, عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے جس کے حق میں یہ بول رہے ہیں, جن کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا کوئی مختلف نوعیت کے؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ گفتگو سنے تو انہوں نے کہا وفاق سے ہمارے مسائل ہیں مگر وہ سیاسی نوعیت کے ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح کی تنقید سامنے نہیں آئی. نہیں, میں نے عرض کرنا, آصف علی زرداری جس قد کاٹ کے سیاستدان ہے پاکستان میں, وہ اس طرح کی کسی کے نام لے کے یا کسی کا وہ کر کے بات نہیں کرتے, اور آپ کو پتہ ہے وہ جو بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں. انہوں نے وہ بات بڑا, ان کا ایک بیان موجود ہے جو بہت سارے پیپلز پارٹی مخالف لوگ ہیں ان کو آج تک چپتا ہے, جو میڈیا میں بھی ہیں, جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو 3 سال کے لیے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہم پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بالکل. تو یہ وہ ان کا بیان بہت سارے لوگوں کو چپتا ہے. وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کسی کا نام لے کے اور کسی کا اس طرح لے کے پھر ان لوگوں کا کیا, ان لوگوں کے بارے میں زرداری صاحب کیا بات کہیں جو انہی کے ترجمان رہے ہیں. تو زیادہ پھر آصف زرداری صاحب یہ نہیں کرتے, لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں نے آصف زرداری صاحب سے پوچھا, جیسے فواد چودھری کا بیان آپ کوٹ کر رہے ہیں, اسی طرح ایک اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی وہ زرداری صاحب کے خلاف تھی اور ان کا ایک آدمی تھا وہ اس طرح کا روز ایک بیان دیتا تھا. تو میں نے کہا یہ روز آپ کے خلاف بیان دے رہا ہوتا ہے, آپ جو ہیں جواب نہیں دے. انہوں نے کہا ان لوگوں نے مجھ پر بیان دے کے اپنا قد کاٹ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کرنے دینی چاہیے. اچھا, تو یہ مطلب یہ اس نوعیت کا جو بیان ہے اس سے شاید فواد چودھری صاحب کا اپنا سیاسی قد آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ جائے, ادروائز صورتحال مختلف ہے. لیکن میں تھوڑا سا سیاسی جو صورتحال ہے پنجاب میں اس کی بات کریں. وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی ظاہر ہے پنجاب کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا KPK کا جو ان کو دھچکا لگا ہے اس سے ظاہر ہے پنجاب میں ذرا محنت بھی کریں گے, وزیر اعلیٰ بھی ان کے وہاں پر موجود ہیں. اور دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب نے اس موقع پر یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بیٹھ کر وہاں پہ جو ہے اپنی صورتحال کو بہتر کریں. اور انہوں نے NS-133 کے الیکشن کا آپ نے حوالہ دیا ہے, اس میں بھی بڑی وہ جو گل صاحب تھے ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے, یعنی ان کا ووٹ ریٹ جو ہے یا اس کی جو گنتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اب کیا آصف علی زرداری صاحب کا پنجاب میں آ کر بیٹھنا پیپلز پارٹی کو فائدہ دے پائے گا؟ کیونکہ ماضی میں صورتحال نمبر جو ہیں وہ ہم نے دیکھے بڑے مختلف رہے ہیں. دیکھیں, ایک روز پہلے میں لاہور میں تھا. لاہور میں جو میاں شہباز شریف کے زمانے میں کام ہوئے ہیں اس کے علاوہ بزدار صاحب کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا. بلکہ آپ یقین مانیں کہ صفائی کا کام لاہور شہر میں اتنا گندا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے لاہور شہر ایک گندگی کا کوئی ڈپو بنا ہوا ہے. گندگی ہر سڑک پہ مجھے نظر آئی ہے, سوائے گورنر ہاؤس کے ارد گرد مجھے صفائی نظر آئی ہے, 1-2 اور جگہوں پہ نظر آئی ہے. اس کے علاوہ آپ یقین کریں مال روڈ پر گندگی ہے اور باقی جگہوں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہ ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی دیواروں کے ساتھ گندگی کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں اور جناب وہاں پر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو کیا پرفارمنس ہے ان کی, ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ ابھی بلدیاتی انتخاب نہیں, وہ تو آپ ظاہر بلدیاتی انتخاب ہوں گے, ابھی بلدیاتی نہیں. دیکھیں ادارے تو کام کر رہے ہوتے ہیں نا. بات یہ بیوروکریسی تو موجود ہے اور ساری بیوروکریسی ہر روز تبدیل ہو رہی تھی. ہر روز دارالحکومت کا یہ حال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے, 4-5 جو ہیں وہ IG 5-6 تبدیل ہو گئے ہیں, چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن ان سے صورتحال قابو نہیں ہو پا رہی. بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ان میں جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت نہ کہ صاحب میں کوئی تعویذ گھول کے آپ کو پلا دوں اور آپ میں صلاحیت نہیں آئے گی, یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح لے آئیں اور آپ کہیں گے جی ہم یہ کر دیں گے اور یہ سپر مین ہو جائے گا. کوئی آدمی زبانی دعووں سے مجھے کہے کہ میں سپر مین ہو جاؤں یا پلس ہو جاؤں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خواہشیں ہوتی ہیں, ان خواہشوں پہ ایسے نہیں چل سکتا کام. اچھا, خواہشوں پہ ظاہر ہے چیزیں نہیں چلی اور پھر تجربہ عوام کر چکے ہیں اور اب تو ظاہر ہے عوام کی خواہش بھی سامنے آنے والی ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کی یہ ڈیرے جو وفاقی حکومت کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا سافٹ بیان دیا ہے, میں آئندہ کی صف بندی کے حوالے سے کیا اشارے مل رہے ہیں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کے سیاسی اکھاڑے کا ہم ذکر کر رہے ہیں. چودھری صاحب, میرا سوال یہ ہے, یہ جو آصف زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے
जितनी शिद्दत से वफाकी हुकूमत की जानिब से या PTI के तर्जमानों की जानिब से तंज के और तनकीद के रिश्ते बसाए जा रहे हैं, वैसा जवाब तो खैर ज़रदारी साहब से ज़ाहिर एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, लेकिन आज उन्होंने बयान जो दिया वफाकी हुकूमत, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत मसला है हमारा वफाकी हुकूमत के साथ, वो सियासी तौर पर होता रहता है, वो भी हम देख लेंगे। तो ज़रा सॉफ्ट एक टेंडेंसी नज़र आई है आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब की वफाकी हुकूमत के मुतालिक। क्या आइंदा के इंतखाबात में पंजाब में सूरत हाल कोई ऐसी हो सकती है, कोई नई सफ़बंदी PTI के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। कल के दोस्त आज के दुश्मन हो सकते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। आपने देखा होगा माजी में मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जो कशीदगी, और ये मौजूदा हमारे शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, इनकी कई नायाब तकरीरें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं जो मोहतरमा के बारे में क्या क्या अल्फाज कहते थे, और मियाँ नवाज शरीफ उनको इसी तरह आशीर्वाद देते थे जैसे आज खान साहब देते हैं। ये शायद मकाफ़ात अमल है कि आज खान साहब के मुतालिक भी वो उनको वही बातें जो हैं वो सुननी पड़ रही हैं मियाँ नवाज शरीफ को, जो वो शेख रशीद और बाकी तर्जमानों से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में कहलवाते थे। आज तकरीबन वही बातें वो कर रहे हैं मरीम नवाज़ के बारे में, उसी तरह सिर्फ चेहरे तब्दील हो गए, अल्फाज वही हैं। पहले शेख रशीद साहब और सैफ रहमान साहब करते थे मोहतरमा के बारे में, आज जो हैं वो शहजाद अकबर साहब हैं और शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी हैं, और एक वो खावर साहब हैं, वो आजकल चौहान साहब तो ज़रा चले गए हैं पस मंज़र में। तो ये उसी तरह की बातें करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में रहमान मलिक साहब के घर मिसाक़े जमहूरियत एक मुआहदा हुआ। अगर मियाँ नवाज शरीफ उस मुआहदे से पीछे ना हटते तो मैं समझता हूँ और बहुत सारी उनको जो आज तकलीफ़ें देखनी आई हैं शायद ना देखनी पड़ती। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आइन की 62-63 शिक जो है उसको जो हकीकी शक्ल है जो ज़िया-उल हक़ ने तब्दील की थी वो नहीं, जो उस आइन की हकीकी शक्ल है उसको तब्दील करने के लिए आसिफ ज़रदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को कहा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथियों ने ये समझा कि नहीं, ये शिक सिर्फ पीपल्स पार्टी पर ही लगेगी। मियाँ नवाज शरीफ फिर उसी शिक के ज़रिए गए। ये बात मुझे मरहूम हासिल बज़िंजो ने कहा कि आसिफ ज़रदारी साहब ने मुझे और असफंद यार वली ख़ान को बुलाया और कहा कि आप मियाँ साहब से बात करें, इस जो शक्ल है इसकी आइन की 62-63 शिक की, इसको हकीकी शक्ल में बहाल कर दिया जाए। तो मियाँ साहब नहीं माने। उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का था, एक सुप्रीम कोर्ट और हो जो जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर हो जजेस की, और वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइनी मामलात सुने, वो जनाब नहीं माने। फिर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि हमारे जो जज बहुत मोहतरम हैं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो यहाँ तक धमकी दे दी थी कि जनाब जब जजों की अपॉइंटमेंट का तरीका आया कि दुनिया भर में पार्लियामेंट करेगी, और उन्हें कहा गया जब पार्लियामेंट करेगी तो उसने कहा मैं पूरी 8वीं तरमीम को फिर कलअदम करार दे दूँगा अगर ऐसे हुआ तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें होती हैं फिर आपको पता टेपें भी आती हैं, सारी चीज़ें फिर एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि सुपरमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है, अदलिया की है। आप जितने मर्जी का कानून बना दें, कानून से इज्जत नहीं बनती, इज्जत फैसलों से बनती है। सही। अच्छा, तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो कल के दो मुखालिफ हैं वो आज दोस्त हो सकते हैं, फ्यूचर में कोई भी बात हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि जब चीज़ें तब्दील होती हैं तो आने वाले वक्त में कोई भी किसी का इत्तेहादी बन सकता है। इस मुल्क में ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ का फ़लाँ के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता या फ़लाँ का फ़लाँ नहीं इत्तेहाद हो सकता। ये कोई भी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन वक्त से पहले कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। ठीक है, चूँकि ये बयान था तो उस बुनियाद पर ज़ाहिर हम एक तजिया कर रहे हैं। इसके साथ साथ सज्जाद तरीन साहब ज़रा रीजन की बात करते हैं, ख़ित्ते की बात करते हैं। आपको पता है कि OIC कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने मेज़बानी की, बहुत अच्छी उसमें एलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि एक मुश्तरका तौर पर फ़ंड होगा, इस्लामी ममालिक जो उसमें मौजूद थे, अरब ममालिक बिलखसूस, तो वो अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर मदद करेगा। आज अफ़गानिस्तान पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद के हवाले से एक करारदाद अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जमा करवाई और उसे मंजूर कर लिया गया। उस करारदाद में ये कहा गया कि इसका ताल्लुक तालिबान से मुंसलिक इदारों पर आयद पाबंदियों से नहीं है, बल्कि ये खालिसतन अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद है और इमदाद की बहाली है या उनके जो काम काज हैं और वसाइल हैं उस हवाले से ये पेश की जा रही है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं
اس میں ایک امریکہ کو جو خطرہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں جیسے ایران سے معاہدہ کیا ہے چائنا نے، بہت بڑی ڈیل کی ہے انہوں نے ان سے تیل لینے کی، اور اسی طرح کا معاہدہ اگر افغانستان سے وہ کر لیں، اور وہ میرے خیال میں اس پہ چائنی لیڈرشپ بھی اس پہ ہوم ورک کر رہی ہے، بہت ساری چیزیں، مطلب بہت سارے جو سفارتکار ہیں، جو سابقہ سفارتکار ہیں، ان کے مختلف آرٹیکلز آپ اخبارات میں پڑھیں تو وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہو رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے. خود جو طالبان حکومت موجودہ ان کے جو بیانات آتے رہے، امریکہ نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ قرارداد منظور کیا، لیکن یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے، جنہوں نے یہاں OIC کا کانفرنس کرائی. یہ بہت بڑا کام تھا پاکستان کا. پہلے انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہماری، اور اس کے بعد OIC کے لوگ یہاں آئے، آئندہ کانفرنس کا بھی انہوں نے اناؤنس کیا پاکستان میں ہوگی. وہ آئیں اور اس کے آنے سے انہوں نے دیکھا یہاں، اور دنیا نے دیکھا کہ جو پاکستان کے کہہ رہے تھے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور وہاں کو دہشت گردی کا خطرہ ہے یا اس طرح، پتہ لگا دنیا کو کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا. لیکن وہ کانفرنس ہوئی، بہت کارنامہ ہے. لوگ آئے، یہ بھی بڑا کارنامہ ہے کہ لوگ ہمارے کہنے پہ لبیک کہے اور آئے. سعودی عرب نے صرف $1 ارب دیا ہے، باقی لوگوں نے جس طرح ہونا چاہیے تھا یعنی انڈیویجول مدد نہیں ہو سکی، میوچل فنڈ کی بات. ہاں، وہ اگر وہ جس طرح باقی بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ لوگ کریں گے، وہ نہیں ہوا. لیکن اس کانفرنس کا جو اثر ہوا، اس کے اثرات یہ ہوئے، جیسے آفٹر شاکس کہتے ہیں، وہ یہ آنے شروع ہوئے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی. اور دیکھیں جو عام افغان ہیں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بالکل صحیح. جو ان کے بچوں کو دوائیں نہیں مل رہی، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کھانے کے وہاں مسائل ہیں اور بڑے مطلب بحران ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے اور مسائل پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے OIC کانفرنس کے جو اثرات ہیں اس کے تحت اب امریکہ نے یہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان پر تو پہلے یہی ممالک جو ہیں مختلف سطح پر ان کا میڈیا یہ تنقید کر رہا تھا کہ پاکستان حکومت اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ حمایت کی بات کرتی ہے. اس پہ بڑی تنقید ہوتی رہی، بڑے ٹف کوسچنز ہوتے رہے ہمارے مختلف منسٹر سے بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. لیکن آج امریکہ نے وہی بات کی جو پاکستان کر رہا تھا اور OIC نے اس پہ اعلامیہ جاری کی. میں آپ کو عرض کروں کہ وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے OIC میں، یقین امریکہ نے دیکھا ہوگا، ان کے امریکہ کے اپنے بھی نمائندے آئے ہوئے تھے، سوویت یونین کے بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہوں گی. پھر امریکن جو ہے وہ افغانستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو اسی لیے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے تاکہ اب بجائے ڈائریکٹ امریکہ کوئی امداد کرے یا طالبان سے کوئی مالی امداد کرے یا اس طرح کو کوئی، انہوں نے براستہ اقوام متحدہ یہ بات کر دی کہ جی اقوام متحدہ کے تھرو ایسے انسانی بنیادوں پر جو ہے، انسانی بنیادوں پہ، اور یہ ہونی چاہیے، ان کی امداد ہونی چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک امداد ان کی ہونی چاہیے، پوری دنیا کو ان کی امداد کرنی چاہیے. ان کے جو اکاؤنٹ سیز ہیں وہ بھی کھول دینے چاہیے. نہیں اس پہ تو ان کا موقف واضح ہے. میں آواز کروں، وہ کھول دینے چاہیے. افغانستان کو جو معاملہ ہے نا وہ افغان عوام پہ چھوڑ دیا جائے اور طالبان پہ چھوڑ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو افغان کے معاملات میں کوئی انٹر ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھیں ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا افغانیوں کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں افغانی جو اپنے پاس پناہ گزیر رکھے، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کا سب کچھ کیا. اس کے باوجود ہم نے کانفرنس بلائی اور ابھی بلائی، اور حامد کرزئی صاحب کا آپ ریئیکشن دیکھیں ہمارے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں ہمارے اپنے ملک میں لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ جی افغانستان کی بات کیوں کرتے ہیں. میرے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، کہتے ہیں جی ہم خود معاشی بدحالی کا شکار ہیں، پلس انہوں نے کہا جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہوئے ہیں، ہمارے قاتل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے. تو اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا دل کیا اور یہ سارا کچھ کیا. لیکن حامد کرزئی صاحب نے جو گفتگو کی، اس سے پاکستانیوں کا دل تو دکھے گا نا جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس کے باوجود افغان عوام کی مدد کرنی چاہیے، ان کے مسئلے حل کرنی چاہیے. اور دنیا کے جو طاقتور ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کے لیے ماحول ایسا پیدا کریں کہ افغانستان میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں، افغانستان میں ترقی ہو، افغانستان میں جو عوام کو درپیش مسائل ہیں وہ مسائل کم ہوں. تاکہ ان وہاں مسائل کم ہوں گے تو وہ پرامن ملک ہوگا. 40 سال سے زیادہ ہو گیا جی، 40 سال سے زیادہ ہو گیا جی جنگ لڑ کے ان کی 2-3 نسلیں جو ہیں وہ جنگ کا ایندھن بن گئی ہیں. تو اب خدا را یہ بند ہونا چاہیے، یہ قتل و غارت بند ہونا چاہیے. غریب عوام ہیں ان کی حالت بہتر بنانی چاہیے. امریکہ نے وہاں کچھ کام کیا، سڑکیں بہت اچھی بنائی ہیں، کچھ ادارے بھی بنائے ہیں،
اور ان کی امداد کی جائے تاکہ وہ اپنے ملک کو اور بہتر کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، وہاں معاشی سرگرمیاں چلیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ افغان حکومت، طالبان حکومت جو ہے وہ اقوام متحدہ جس طرح سے اقوام متحدہ نے انسانی بنیادوں پر رسپونڈ کیا ہے، وہ بھی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں اور ایک عوامی حکومت ہو جائے، وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ الیکشن کرائیں گے تو شاید وہاں کی عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ اچھا، طالبان کوئی پاپولر نہیں ہے وہاں، وہ اس طرح کے الیکشن بھی نہیں کرا سکتے جس طرح حامد کرزئی کے دور میں ہوئے تھے اور وہ منتخب ہوئے تھے، وہ نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ عام افغانی جو ہے وہ طالبان کی جو قتل و غارت کی پالیسیاں رہی ہیں ماضی کی، اور ماضی میں جو وہ کرتے رہے ہیں ان سے وہ کوئی بھی ایسا مطلب میرے خیال میں افغانی خوش نہیں ہے۔ صحیح، بندوق کی زور پہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ الیکشن پہ آمادہ ہو جائیں اور الیکشن کرا دیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ طالبان پھر وہاں نہیں ہوں گے، پھر دوسرے گروپس ہوں گے، یا پھر طالبان اگر ہوں گے بھی تو ایک اقلیت میں ہوں گے، ایک گروپ دنیا کو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا افغان عوام کی مدد کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں ان کو کرانے تو پڑیں گے، ان کے پاس افغان جتنے بھی ہیں، افغان حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو معاشی صورتحال بہتر بنا سکے، کوئی پالیسیاں دے سکے، وہ بھی بڑی دنیا کو کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی فارن افیئر کا آدمی نہیں ہے۔ خطے کے اہم ممالک بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، 25-30 سال، ہاں وہ کر سکتے ہیں، 25-30 سال سے وہ صرف لڑائی کرتے رہے ہیں، وہ مزاحمت کرنا جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں، حکومت کرنا ان کو نہیں آتا، وہ آ گئے ہیں لیکن ابھی وہ سیکھیں گے، بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ اور ان الیکشن جو ہیں میرے خیال میں وہ الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ آپ بات ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا، اگر وہ الیکشن کرائے تو افغان عوام ان کو پھر ووٹ نہیں دے گی، اس لیے الیکشن تو نہیں ہوگا۔ لیکن افغان عوام کی مدد کے لیے بہرحال جو امریکہ نے کیا اور سلامتی کونسل میں جس طرح کی یہ قرارداد پیش کی گئی اور منظور کی گئی، اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک کو بھی افغان عوام کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت جو تقاضا ہے وہاں کا، یہ صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر دیکھنا ہوگا۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔